जी दोस्तों, आज मैं एक सवाल का जवाब देने जा रही हूँ। ये सवाल आया है सबा मरियम साहिबा की तरफ से। वो कहती हैं कि नौजवान बच्चों में गुस्सा, बरहमी जो है वो बेइंतहा पाया जाता है। इतना कि बाज़ औक़ात उनसे बात करनी मुश्किल हो जाती है और इसकी वजह से घर के जो माहौल और रवैये होते हैं, उन पे बहुत असर होता है, उनकी इस आदत की वजह से। उनको कैसे समझा या समझाया जाए, इन पे बात कीजिए। तो जब गुस्सा और बरहमी ये रिएक्शन हैं दोनों, किसी भी हमारे जो बात सबा आपके अलावा बहुत सी माएँ जो हैं हमारे यहाँ, वो इन इंसानी जो बच्चों के रवैये होते हैं, उम्र के साथ जो बदल रहे होते हैं, उनसे वाकिफ़ नहीं होती। और जिसकी बिना पे जो जब आप रवैये को गलत अंदाज़ में उसको ट्रीट करते हैं, तो वो ऑटोमैटिकली वो रद्द-ए-अमल का शिकार होके माहौल ख़राब हो जाता है। अमूमन जो है आप देखेंगे हर ऐज का इंसानी रवैये जितने भी हैं, उनमें मेजॉरिटी जो है वो अमल और रद्द-ए-अमल पर मबनी होते हैं। आम और कहीं पे आपको हर ऐज का एक डिफरेंट एंगल मिलेगा, पैटर्न मिलेगा। जिस तरह बचपन का एक अलग टाइम होता है कि बच्चा जो है वो बढ़ रहा होता है, उसमें रवैये जो हैं वो सीख रहा होता है, एनवायरनमेंट से रिफ्लेक्ट कर रहा होता है दूसरों के साथ रहते हुए इर्द-गिर्द। तो उसके रवैये आपको कदरे अलग नज़र आते हैं, जिसको ढालना, जिससे बात करना, जिसमें हर किसी को प्यार आता है। क्योंकि वो एक बेज़रर सा और एक मतलब ऐसा वजूद होता है जिसकी तरफ फ़ितरत में बंधा हुआ कि हर किसी की उसकी तरफ अट्रैक्शन होती है। वो हर चीज़ को अपने अंदर जो है जज़्ब कर रहा होता है, लेकिन उसको अभी रिएक्ट करना शुरू नहीं करता। उसका जो इस तरह उसका शफ़ाफ़ उसका ज़हन, उसकी फ़ितरत है, वो हर चीज़ जो है स्पंज की मानिंद वो इर्द-गिर्द के एनवायरनमेंट से वो सिर्फ़ अपने अंदर उस चीज़ को ले रही होती है, पकड़ रही होती है। इसलिए वो हमें मासूम न लगता है, क्योंकि हमें नज़र नहीं आता, लेकिन वो चीज़ें हर वक़्त उसके मुशाहिदात, तजर्बात, उसका ब्रेन जो है हर वक़्त उस सिचुएशन में होता है कि वो स्पंज की मानिंद इर्द-गिर्द से पकड़ रहा है चीज़ें। अब जो आती है एज अगली, जिसे हम प्री-टीन कहते हैं, इस एज में ऑटोमैटिकली हमें एक रवैये में डिफ़रेंस नज़र आने लगता है। और ये वो डिफ़रेंस है कि जब वो जो स्पंज है, ये थोड़ा-सा ढीला होना शुरू होता है। ये जो कुछ उसने जो अपने अंदर उसने जो कुछ ग्रैब किया है, जो उसके अंदर जज़्ब किया हुआ है, वो रवैयों की सूरत में वो उसको निकालना, उसको लूज़ करना शुरू करता है। और उसको लूज़ कर इसको ये इस अमल की वजह क्या है? इस दौर आने की वजह उसके एज फैक्टर है। हर बच्चे में, चाहे वो मेल है या फीमेल है, इसके अंदर इस एज में उनके रवैयों में आपको एकदम से बदलाव आना शुरू होता है, नज़र आता है साफ। इसको हम बदल नहीं सकते, ये इनका एज का, उनकी उम्र का एक हिस्सा है और ये फितरी तौर पे उन पे ये हिस्सा आना होता है। हमें इसको समझ के इनको हैंडल करना पड़ता है इन चीज़ों को। पहला इसकी वजह ये है कि इनकी बॉडी जो है, इनका जिस्म जो है बलूगत की तरफ आ रहा है। अब वो बच्चे नहीं हैं, उनकी अगली स्टेज है, अगली स्टेप है उनकी एज। तो उसमें वो ज़हनी तौर पे तो वो अभी बच्चे हैं, ज़हनी तौर पे अभी नाबालिग हैं, लेकिन उनके जिस्म जो है वो बलूगत की सीढ़ी चढ़ने की जानिब बढ़ रहा है। अब ये बलूगत की सीढ़ी की तरफ जब जिस्म बढ़ रहा होता है, इसके पीछे हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स फैक्टर होते हैं, जो इसमें हमारी बॉडी का एक बहुत मेजर जो हमारी बॉडी का ही जो है किरदार अदा करते हैं, ख़ास तौर पे फीमेल्स में। आपको नज़र आएगा फीमेल्स के जो बच्चियाँ होती हैं, जो उनके अंदर आपको ज़्यादा ऐसे अवामिल मिलते हैं जिनमें मर्दों में और तरह का रिएक्शन मिलता है। उसकी वजह जो मर्दों के अंदर रिएक्शन और बच्चियों के अंदर रिएक्शन में जो हमारे यहाँ फ़र्क नज़र आता है, हमारे यहाँ मैं कह रही हूँ सिर्फ़ हमारे समाज में,
اس کی وجہ سماجی تناظر ہے، کیونکہ بچیوں کو ہم دبا دیتے ہیں اپنے جذبات، اپنے اظہار ہر طرح کا اظہار کرنے سے، تو وہ دبی گھٹی وہ جس طرح وہ اظہار کر سکتی ہیں، جتنا کر سکتی ہیں وہ کرتی ہیں، نہیں کر سکتی تو پھر وہ اور راستے تلاش کرتی ہیں، لیکن وہ رک نہیں پاتی یا ان کو روکنا قدر مشکل ہوتا ہے اس طرح کے عوامل میں۔ لیکن لڑکوں کا جو ہے وہ اور طرح کا ہوتا ہے، کیونکہ ان کو مردانگی کی، غیرت کی، عزت کی پھونک جو ہوتی ہے وہ اس ٹائم ان کے اندر جو ہے اپنے عروج پہ آنے لگتی ہے، ان کو اندر پھر وہ جس طرح ایک وہ آپ کو نظر آئے گا ایگریشن، ان کا غصہ بے جا جو ہے، ایک لڑنا بے جا، اور وہ یہ فطرت کا وہ حصہ ہی آپ دیکھیں گے، آپ کو یہ صرف انسانوں میں نہیں ہے، یہ آپ کو ہر جانور کی نیچر میں نظر آئے گا۔ اسی لیے میں نے پہلے پروگرام میں کہا تھا کہ ہمارے جتنے رویے ہوتے ہیں تمام دوسرے جانداروں کے ساتھ ویسے ہی ہوتے ہیں، مطلب یہ کوئی وہ ہمارے شعور کا یا ان میں تھوڑا بہت فرق پایا جاتا ہے جس سے ہم ان چیز کو بیلنس کرتے ہیں، لیکن آپ فطری رویے جتنے بھی دیکھیں گے وہ باقی جانداروں کے بھی سیم ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جانوروں کے اندر جب نوجوان ہوتا ہے کوئی جانور میل ہوتے ہیں، جب وہ کیا کرتے ہیں اس ایج میں، جب نوجوانی کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ ان میں بڑا نظر آتا ہے آپ کو ان کا طریقہ ایک خاص مخصوص ان کا، کہ وہ میل آپس میں لڑتے ہیں، کس لیے؟ فیمیل کے لیے، اور اس کی توجہ پانے کے لیے، اور کیا آپ دیکھیں گے مزید مطلب ان چیزوں کی طرف ان میں اتنا بعض اوقات لڑتے ہیں کہ ایک دوسرے کو نقصان ہو جاتے ہیں ان کے۔ یہ فطری رویہ جو ہے نا، یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنس، جب جسم بالغ ہو رہا ہے تو جنس جو ہے وہ بلوغت کی طرف آ رہی ہے، تو یہ جنس جو ہے پورا ایک پیکج ہے ہارمونز کا، وہ ان کے اوپر غالب آ رہا ہوتا ہے اور ایڈلٹ ہو رہے ہوتے ہیں، بڑے بالغ ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ فرق جو ہوتا ہے انسان کے بچے میں، کیونکہ جانور شعور سے آ رہی ہے اس لیے رویہ سیم ہے، اگلی سطح شعور کی آتی ہے۔ ہمیں بچوں کے رویے جو نظر آتے ہیں اس میں وجہ شعور کا نہ ہونا ہوتا ہے۔ اس ایج میں آ کے بچے جسمانی طور پہ تو بالغ ہو رہے ہوتے ہیں لیکن ذہنی طور پہ وہ نابالغ ہوتے ہیں، ذہن ان کا ابھی کسی طرح کے لائف ایکسپوجر سے آ رہی ہوتا ہے، کسی طرح کے ان کے جو ذہنی معاملات ہوتے ہیں وہ ابھی ٹھہراؤ کا شکار ہوتے ہیں، اور سماجی سطح پہ بھی وہ بچے ہی گردانے جاتے ہیں عمر کے اس حصے میں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ہمارے یہاں بچے جو ہیں عموماً اوور آل بھی، کہ وہ اس ایج میں بہت سے ایسے کام کر جاتے ہیں جو خطرناک ہوتے ہیں۔ سبسٹنس ابیوز ان میں ایک ہے، ان میں ایک گھروں سے بھاگ جاتے ہیں بچے، ان میں خودکشیوں کا رجحان ہے، یہ تمام وہ عوامل ہیں جو ان کے رویوں کو لا علمی کے سبب غلط اینگل میں لے جانے کے نتائج کے طور پہ سامنے آتے ہیں۔ جتنے بھی بچے جو سبسٹنس ابیوز کرتے ہیں اس ایج میں، ان کی وجہ ہوتی ہے، اور ان کی وجہ ان کے ہارمون سے، ان کی باڈی، ان کی جسم میں، ذہن میں جو جنگ چھڑی ہوئی ہے، ان کا ایک دیکھیں آپ اگر اس چیز کو آپ اس اینگل پہ کہ آپ اگر کسی بھی گاڑی میں گاڑی چھوٹی ہے انجن بڑا لگا دیں تو کیا ہوگا؟ آپ کو اس کا فرق نظر آئے گا نا، اس کا مطلب اس کا کام کرنا جو ہے اس کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ سیم اس وقت یہاں پہ یہ کنڈیشن ہوتی ہے ان بچوں کی اس ایج میں، کہ ان کا جو برین ہے، یہاں پہ فرق یہ ہے کہ ان کی گاڑی جو ہے بڑی ہے، انجن چھوٹا ہے، برین ابھی چھوٹا لیکن اس کا سائز جو ہے بلوغت پہ آ گیا۔ یہ ان کی مثال یہاں سے اپوزٹ ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ ان بچوں کو وہ جو ان کے چینجز آ رہی ہوتی ہیں ان کی باڈی میں، ان کو سنبھالنا، ان کا ذہن اس چیز کے لیے اس قابل نہیں ہوتا۔ ان پہ بات چیت کی جاتی ہے ایسے معاملات میں، عموماً جب بچے پری ٹین میں ہوتے ہیں تب ان پہ جنسی معاملات میں ان پہ بات چیت ہونی چاہیے، سٹارٹ کر دینی چاہیے ان سے بات چیت، ان کے ایون کہ جب نہ صرف جنسی معاملات پہ، ان پہ اور بھی بہت سے معاملات میں اگر ایک ایسا رویہ اپنایا جائے گھر میں رہتے ہوئے کہ ڈیلی لائف روٹین میں ہی اگر ان کے اوپر زندگی کے ہر معاملات میں جو کچھ بھی انہوں نے دیکھا ہے لائف میں، جیسا دن گزارا ہے، جیسا انہوں نے کیا ہے، جو محسوس کر رہے ہیں، ان کے احساس، ان کے جذبات، ان کے معاملات کیا سوچ رہے ہیں، اور کچھ نہیں تو ارد گرد کے معاملات میں ان کا کیا نظریہ ہے، اس پہ اگر بات چیت کا رجحان بنا لیا جائے
اس ایج کے آنے سے پہلے ان کو اظہار کا آزادانہ اظہار کا موقع دیا جائے اور ان کی بات بیٹھ کے سنی جائے پوری رسپیکٹ کے ساتھ، اور ان کو اس چیز کو ان کو پہ یہ چیز جو ہے بار بار جو ہے ان کو احساس دلایا جائے کہ ان کی رائے کی ویلیو ہے ایک، تو یہ جو موڑ ہے بے حد آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اس عمر میں بچہ اپنا اظہار کرنا چاہتا ہے، بات کرنا چاہتا ہے، سنانا چاہتا ہے، جو کچھ اس کے اندر چل رہی ہے جنگ، وہ اس میں بہت سی چیزیں لائف کے ایکسپیریمنٹ آ جاتے ہیں جو وہ کرنا چاہتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو چیزیں وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اس دوران آپ دیکھیں گے کہ بچے بہت سے غلط تجربات کرتے ہیں جو جنس کے ساتھ ہی وہ جڑے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ایک ایسی چیز آ رہی ہوتی ہے جس کا استعمال ان کو نہیں پتا ابھی، تو ان کو یہ چیزیں ایکسپیریمنٹ دیکھیں گے۔ آپ بچوں کا بھی آپ دیکھیں گے، چھوٹا سا ایون بچہ ہوتا ہے، آپ اگر بچے کو منع کرتے ہیں کسی چیز سے، روکتے ہیں، بچہ کبھی نہیں رکے گا، آپ اسے بار بار اس چیز سے روکتے جائیں گے، بچہ بار بار اسی چیز پہ جائے گا، اور یہی رویہ جانور کا بھی ہوتا ہے۔ جانور کو بھی آپ نے اگر کوئی چیز سے روکیں گے، وہ بار بار وہی کام کرے گا، لیکن آپ نے کیسے روکتے ہیں؟ آپ اس کی اٹینشن ڈائیورٹ کرتے ہیں، یا پھر آپ اس کو وہ تجربہ کر لینے دیتے ہیں۔ آپ جائیے، وہ نہیں روکے گا تو آپ تھوڑا سا اس کو ہیٹ، اگر آپ کو لگتا ہے بچہ جل جائے گا، اس کو تھوڑا سا ہلکا سا ہیٹ کے قریب جا کے اس کو ہیٹ فیل کرنے دیجیے اس کی۔ جب وہ اس کی تپش فیل کرتا ہے تو بچہ آٹومیٹکلی دوبارہ نہیں جائے گا، اسے احساس ہو جائے گا اس چیز کا کہ یہ یہاں پہ یہ ہے۔ لیکن لائف میں جب تجربات ہوتے ہیں، ہمیں ان چیزوں کو سمجھ، یہاں پہ جو مین پوائنٹ ہے اس ایج کے ساتھ جو جڑا ہوا، وہ بحیثیت والدین یا بحیثیت جو ارد گرد کے جو سینسیبل باشعور لوگ ہیں، ان کو اس چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ زندگی میں کوئی بھی جو ایکسپیریمنٹ بچہ کرتا ہے، چاہے وہ اس کا نقصان اٹھائے، چاہے وہ غلط ہو، چاہے وہ بڑے سے لے کر چھوٹے سے چھوٹا کوئی ایکسپیریمنٹ ہو، زندگی میں ہر چیز سیکھ کر آگے بڑھنے کے لیے ہے۔ ہر تجربہ انسان کو ایک نیا سبق دے کے جاتا ہے، چاہے وہ غلط ہے، چاہے وہ معاشرے کی نظر میں تابو ہے، یا کچھ بھی ہو، لیکن انسان بحیثیت انسان غلطیاں کرنے کا مارجن رکھتا ہے، اور اس کا پورا حق ہے کہ وہ اپنی غلطیوں سے سیکھے اور آگے بڑھے۔ لیکن جب ہم اس کو غلطیاں کرنے کے تمام راستے روک دیتے ہیں، اس کو اس کی غلطیوں کی سزا کے طور پہ اس کی کردار کشی کرتے ہیں، یا اس کو ایسے ٹریٹ کرتے ہیں جیسے اس نے کوئی ایسا کام کر دیا جو انہونی ہو کوئی، یا اس کے لیے اس کی زندگی بھر کے لیے اس کے بوجھ بن کے رہ جائے وہ، تو وہ انسان سیکھتا نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے وہ غلطی جو ہوتی ہے وہ ایک ایسا اس کی وہ بن جاتی ہے، ایک اس کے لیے ہیولا، کہ وہ نہ صرف ڈرتا ہے ان چیزوں سے، بلکہ وہ یا تو ری ایکشن میں بالکل نیگیٹو ہو جائے گا تمام عمر کے لیے، یا پھر وہ یہ کرے گا کہ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے اسی جو لمحے پہ، اسی جگہ پہ ان کا جینا محال کر دے گا، اسی سٹیپ پہ آگے ان کے سیکھنے کے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑے گا۔ تو ہمیں ان چیزوں میں اپنے رویوں میں بدلاؤ لانا ہوتا ہے جب ایسے معاملات ہوتے ہیں۔ بچوں والدین کی حیثیت، یا جتنے ایڈلٹس ہوتے ہیں گھروں میں، کیونکہ ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے، ہمارے سسٹم میں تمام ریلیٹڈ ہوتے ہیں باقی ارد گرد کے عزیز و اقارب بھی بچوں کے ساتھ ان میں ویسے ہی انوالو ہوتے ہیں، تو ان کی حیثیت ان کی زندگی میں ایسے ہوتی ہے جیسے آپ ٹرائی سائیکل کے ساتھ دیکھیں گے، دو سمال پہیے ہوتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ سائیکل کے دو پہیے سائیڈ پہ دو، ان دو پہیوں کا مقصد اس سائیکل کو گرنے سے روکنا ہے، بر وقت روکنا ہے، نہ کہ اس کو ساتھ لے کے چلانا ہے۔ چلنا سائیکل نہیں ہے، ان دو پہیوں نہیں ہے۔ اسی طرح چلنا بچے نہیں ہے، زندگی اسی کی ہے، گزارنی اسی نے ہے، لیکن آپ کو لگے کہیں سے بچے نے غلط ایکسپیرینس کیا ہے، تجربہ ایسا ہے، یا ایسی کوئی معاملات ہیں، تو اس کو بر وقت سنبھالنے کے لیے، اس کو زندگی کی طرف واپس لانے کے لیے، اس کو پھر سے کھڑا کرنے کے لیے، اس تجربے کو سکھا کر، یہ والدین کا کردار ہوتا ہے یہاں پہ۔ اگر ہم اس کردار کے قابل نہیں ہیں تو والدین بننا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ کوئی ہر جاندار جو ہے بچے پیدا کرتا ہے، افزائش نسل تو ہر جاندار، پیڑ پودوں کیا کسی بھی جو اس کائنات کی پوری جو سائیکل ہے اس کا ایک حصہ ہے۔ بچے پیدا کرنا تو ایک نارمل چیز ہے، اس میں کوئی ایسا بڑا کمال نہیں ہے۔ ایک باشعور
नस्ल क्रिएट करना, ये असल में कमाल है। और इस नस्ल तक को के जो प्रोसेस है, उसमें हमें खुद को भी संभाल के संभलना होता है। इन रवैयों से बददिल नहीं होना होता है, हमें इनके हार्मोन्स को समझना होता है। बाज़ जगहों पे बच्चियों की डेफिशिएंसीज होती हैं। बच्चों के मामलात, ओवरऑल नौजवानों के मामलात उनकी एज फैक्टर के साथ जुड़े होते हैं, इसलिए उनको इस तरफ लेके आया जाता है। ये मैंने जो ओवरऑल लड़के और लड़कियों की बात की है, लेकिन अगली अपने प्रोग्राम में मैं जो है ये, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, अगले में आपको सिर्फ मैं लड़कियों का, औरतों का, बच्चियों का मामला बताऊंगी कि कैसे वो मर्दों से जो है वो डिफरेंट है। जो औरतें हैं, बच्चियां हैं, और उनके मामला कैसे अलग हो जाते हैं, उनको कैसे अलग हैंडल किया जाना चाहिए, उनको कैसे समझा जाना चाहिए। तो अब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अगले प्रोग्राम में फिर मिलते हैं। थैंक यू।